अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। जैसे ही इंतखाबी अमल शुरू होता है तो सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो कहीं जोड़ तोड़ कर रही हैं और कहीं गुत्थम गुत्था होती नज़र आ रही हैं, अपना कहीं सियासी इत्तेहाद बना रही हैं और कहीं से कुछ लोगों को तोड़कर अपने पास भी लाया जा रहा है। अपने अपने लाहे अमल और अपने अपने मंशूर भी बनाने में वो मसरूफ़ नज़र आती हैं। ऐसी ही आज की सिचुएशन हमने देखी कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब पेशावर में मौजूद है और उन्होंने अपना लाहे अमल का भी ऐलान कर दिया और ये भी बता दिया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। टिकट होल्डर से भी उन्होंने मुलाकात की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ चीजें क्लियर कर दी हैं, जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक लंबा सा चार्ट बना के उनके सामने रख दिया था कि जनाब हम चाहते हैं हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। तो आज उन्होंने बता दिया कि हम पंजाब में अगर इत्तेहाद करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के साथ होगा, आपके साथ नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने भी एक बात कही और उन्होंने कहा कि जी 2018 में कुछ कुव्वतें ऐसी थी जो नवाज शरीफ साहब को रोक रही थी और उनकी वजह से ही नवाज शरीफ साहब को रोका गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तरक्की के काम मजीद किए जाएं। सियासी जोड़ तोड़ भी चल रहा है और साथ साथ फिर दोबारा से इदारों पर तनकीद भी की जा रही है। आज लतीफ़ खोसा ने भी अपने 54 साला भुट्टो को खैराबाद कहकर एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर लोगों ने बहुत तनकीद की और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि शायद आप अभी जज्बाती तौर पे फैसला कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करूंगा। और ये वही लतीफ़ खोसा साहब हैं जो इससे पहले जब इन्होंने वकालतनामा लिया था चेयरमैन PTI का, तो इस वक्त नैयर बुखारी साहब ने एक शोकॉज लेटर भी जारी किया था कि पार्टी को अपना जवाब भी सबमिट करवाएंगे। और आज तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वर्चुअल जलसा भी कर रही है। अब तक जो है 2 से 3 लाख के करीब लोग जो हैं वो उस जलसे को ज्वाइन कर चुके हुए हैं और अभी जलसा स्टार्ट है। तो सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका है, अपने अपने इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हम अपने इंतखाबी शेड्यूल का आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर अपनी मुहिम का आगाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के दिन से करेंगे और अपना मंशूर भी तब बताएंगे। मंशूर कहाँ है, अभी तक मंशूर नहीं आए, लेकिन अपने अपने इंतखाबी अमल के हवाले से तमाम पार्टियां भरपूर तैयारी से नजर आ रही हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहें। और आजम चौधरी साहब, आज इससे पहले कि हम सियासी जोड़ तोड़ पर बात करें तो पहले कुछ बात कर लेते हैं कि वो जमात जिन्हें अभी तक जलसे करने की भरपूर तरीके से इजाज़त नहीं मिल रही थी, आज उन्होंने एक नया स्टेप रख दिया है। पहली मरतबा उन्होंने आज एक वर्चुअल जलसा किया है और अभी वो जलसा चल रहा है और अभी तक जो फिगर सामने आए हैं वो 3 लाख के करीब फिगर जो है वो सामने आ रहा है कि लोग ऑनलाइन उन्हें देख रहे हैं। इस जलसे को किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, आज PTI का जो वर्चुअल जलसा है, मैं समझता हूँ कि ये आपके एक सिस्टम पे उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा किया है कि आप बाकी पार्टियों को तो खुलम खुला जलसों की और रैलियों की इजाज़त दे रहे हैं और PTI के जो लोग इस वक्त किसी मुकदमे में मुलव्वस भी नहीं है उनको आप ना सियासत करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना उनको इंतखाबी सियासत में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जो बंदा उनका कोई थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करता है, जिसमें शुएब शाहीन देखें उनको पकड़ा गया, यहाँ पे शेर अफजल मरवत को पकड़ा गया, हालांकि दोनों वकला है, दोनों के ऊपर किसी किस्म के ऐसे मुकदमात नहीं है कि जिसकी बिना पे उन्हें सियासत से रोका जाए। ऐसे बेतहाशा लोग हैं। जब आप इस पार्टी को दीवार के साथ लगाएंगे, जब आप इस पार्टी को नहीं जाने देंगे अवाम के पास, तो जाहिर है उन्होंने फिर एक तीसरा टूल जो उन्होंने डिजिटल की सूरत में तलाश किया और उसके ज़रिए वो लोगों से जुड़े हुए हैं और ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि उनको भी उसी तरह इजाज़त मिलनी चाहिए थी जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI को खुलम खुला एक सियासत करने की इजाज़त है, इनको भी ऐसी ही इजाज़त मिलनी चाहिए थी। अगर ऐसे ही इंतखाबात करवाने हैं तो मैं नहीं समझता कि उनमें कुछ शफाफियत नाम की चीज़ होगी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर और आपके निगरान हुकूमतों के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। इसके ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन भी होगा, इसकी ज़िम्मेदार जो हमारे निगरान हुकूमतें हैं वो भी होंगी कि एक पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने अपना हर किस्म का जोर लगाया और जिन पार्टियों को वो जितवाना चाहती हैं निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन, उनको खुलम खुला इजाज़त भी दी जा रही है और वक्त से पहले उनके साथ इंतखाबी शेड्यूल भी शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है नौशाद साहब, हमने देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपने जलसे करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली जलसे की बात कर लेते हैं, जलालपुर जटांवाला, जहां पर उतने लोग नज़र नहीं आए जितने आने चाहिए थे। आज एक ऑनलाइन एक जलसा हो रहा है और पूरी दुनिया से लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जो वो फिगर्स आ रहे हैं उन फिगर्स को किस तरह से देखते हैं आप, इस जलसे को किस तरह से देख रहे हैं, और आप जिस तरह से आज़म साहब कह रहे हैं कि इतनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, क्या मौक़िफ़ आपका इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि
میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹل پہ جلسہ کیا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزیں تبدیل کر دی ہیں. یہ بات ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, خاص طور پر وہ جو ابھی شاید 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں یا 2000 کے شروع کے جو سال تھے وہاں پہ جی رہے ہیں, ان کو نہیں اندازہ اس بات کا کہ آج کا نوجوان ہے یا ینگسٹر ہے وہ کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے, اور وہ کن گیجٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اچھا پی ٹی آئی یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میرا خیال ہے شاید 2010 کی بات ہے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, لیکن آئی ایم ون آف دوز جس نے پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا سیل بنانے میں کچھ اپنی انپٹ دی تھی. نون لیگ کے سیل بنانے میں بھی میرا بڑا رول تھا. میں نے ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ ڈیجیٹل میڈیا سیل بنائیں, کیونکہ میری بہرحال ایک خاص طرح کی, میں ٹیکنالوجی کو نا پسند کرتا ہوں, کوئی بھی ہو. میری کوشش ہوتی کوئی بھی دنیا میں نئی چیز آ رہی ہے تو اس کو دیکھا جائے, پرکھا جائے, سمجھا جائے, ایک عادتاً ایک وہ ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے, سوالیہ نشان چوہدری صاحب نے بڑی بات کی ہے, سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان تو 2014 سے لگا ہوا ہے. جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کے ذریعے کیا گیا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے میجورٹی پاکستانی اصل میں سوشل میڈیا وکٹمز ہیں. ٹھیک ہے, ان کی برین سازی کی گئی ہے, اور اس بات کا ثبوت آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ایک فیس بک پہ اوپر ایک کیس ہوا جس کے اندر الیکشنز میں مینیپولیشن کے اوپر بات کی گئی. میں چونکہ اس فیلڈ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کی برین سٹارمنگ اور چیزیں کیسے کی جاتی ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ, جہاں تک ورچوئل جلسے کی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے, باقی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے, جو جہاں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن اب آپ نے نمبر کی بات کی تھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, پی ٹی آئی کا جلسہ اگر یہ 2-3 لاکھ تک ہے تو ابھی اس نے مومنٹم نہیں پکڑا میری نظر میں. ابھی تک اب تک ان کے 1 ملین تک, 1 ملین تک آ جانے چاہیے تھے. کیونکہ میں نے ان کی میں آبزرو کرتا رہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی تقریریں یوٹیوب پہ چل رہی ہوں, ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی پریزنس کس طرح سے ہے, ان کے کس حساب سے ٹویٹر استعمال ہوتے ہیں, کتنے فیک اکاؤنٹس ہیں, کتنے, وہ پورا ایک سسٹم جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. 10 بندے جو ہیں وہ 10,000 اکاؤنٹس کیسے چلاتے ہیں, 10,000 ری ٹویٹس کیسے ہو جاتی ہیں, ٹرمپ کو ملے نہ ملے ہمارے یہاں مل جاتی ہیں. بٹ یہ ساری باتوں سے ہٹ کر دیکھیے, یہ اس میں جدت تو ہے نا, آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسا چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اس طرح سے کھلی آزادی نہیں ہے, یہ بات کوئی اس سے انکار کر نہیں سکتا. یہ اب بات بالکل اوپن ہو چکی ہے, یا نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ فیلڈ موجود نہیں ہے جو دیگر جماعتوں کے پاس موجود ہے. اس کے اوپر کوئی آرگیومنٹ ہو نہیں سکتا. اب چونکہ ہو نہیں سکتا تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انہوں نے بھی تو اپنا راستہ نکالنا ہے جو بھی ان کو. اور ایک چیز کی تو وہ ان کی اسپیشلٹی ہی ڈیجیٹل میڈیا ہے. ایکچولی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, یہی ان کی اسپیشلٹی. تو آپ ان کو اس فرنٹ کے اوپر کبھی بھی جو ہے نہ مات دے سکتے ہیں, ابھی دوسرے اس قابل ہی نہیں ہے, دوسری کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ایکچولی یہ جو سسٹم ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اور اس کے اوپر کام کر کے کس طرح سے آپ ذہن سازی کرتے ہیں اور لوگوں کو یوتھ کو آپ انوالو کرتے ہیں, انوالو کر کے اپنا پیغام پہ جاتے ہیں, جو بھی ہے اس کے اندر سے مائنس نیگیٹو اسپیکٹ کو آپ مائنس کر دیں. بٹ یہ ایک طریقہ کار ہے نا, یہ ایک زمانے میں اخبار تھا, پھر ٹی وی آیا, پھر ہم سیٹلائٹ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو اب بہت سارے لوگ سب سے بڑا میڈیم جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیم استعمال ہو رہا ہے. آپ اور میں تو ٹی وی نہیں دیکھتے, آپ نے دیکھا ہو کتنے گھروں میں ٹی وی چلتے ہیں, اب تو نظر, اب بہت کم بچے گیموں کھیلنے کے لیے کر لیں تو کر لیں. اچھا اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے. میں اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. ابھی اس وقت میرے 2 مختلف نیٹ ورک کے فون پڑے ہیں, دونوں پہ نیٹ بند آ رہا ہے. پی ٹی سی ایل کا ہمارے آفس کا نیٹ بھی بند آ رہا ہے. کیا اس قسم کے حربوں سے آپ روک پائیں گے؟ اگر آپ پاکستان کے اندر چاہتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں, آپ نیٹ بند کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہتھ کنڈے بھی اب کام نہیں آنے. اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ یہ پورا جلسہ ریکارڈڈ اسی طرح سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر, اپلیکیشنز کے اوپر پڑا ہوگا, لوگ اس کو دیکھیں گے, اس کو سنیں گے. بھئی آپ اجازت دیں, اگر آپ فیلڈ میں ان کو نہیں اجازت دے رہے, کم از کم یہاں تو اجازت دے دیں. آپ ان کو ڈیجیٹلی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. نشاط صاحب ویسے یہ آپ اس اتفاق کرتے ہیں, یہ حرکت ہونی چاہیے؟ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں نا میرا لوکل نیٹ بند ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے بھی بند ہو سکتا ہے, میں اس کے اوپر بحث نہیں کر. ہاں اگر ایسا ہے, فرض کر لیتے ہیں چوہدری صاحب کی بات کو
سپوز کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں تو ہم تو پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی جس جگہ چلی گئی ہوئی ہے اس کے بھی اور 100 راستے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ اس طرح نہیں رہ گیا کہ آپ دیکھیے حماس نے وہ ویڈیوز بھی نکال دی ہیں جہاں پہ نیٹ نہیں تھا, جہاں پہ سب کچھ بند تھا, وہ بھی آ گئی ہیں, وہ بھی آ چکی ہیں, تو یہ روکی نہیں جا سکتی. اچھا بڑھتے ہیں ہم سیاسی جوڑ توڑ کی طرف, کچھ بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے نگران وزیر داخلہ نے بھی اپنے کا استعفیٰ دیا تھا کیونکہ وہ بھی آنا چاہتے ہیں, الیکشن کرنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب بھی پشاور میں موجود ہیں, اپنے اتحاد ظاہر کیے جا رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, اور یہاں پر پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی ایک پورا اپنا چارٹ دے کے بیٹھی ہوئی تھی. آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو کاف لیگ کے ساتھ ہیں. سیاسی جوڑ توڑ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہے. یہ جوید لطیف صاحب کا ایک بیان تھا کہ ہم آئی پی پی کے ساتھ نہیں صرف کاف لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جوید لطیف صاحب ٹھیک ہے پارٹی کے بڑے اہم عہدیدار ہیں, لیکن وہ کوئی ڈیسیژن میکر نہیں ہے. پارٹی کا ڈیسیژن ظاہر ہے ایک ان کی شورا ہوگی اور اس کے اندر بیٹھ کے ایک ڈیسیژن ہوگا کس کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے, کس کے ساتھ نہیں جانا. تو میرا خیال ہے کہ اتحاد ہوگا, کیونکہ جب انتخابات ہوتے ہیں اتحاد ہوتے ہیں, الائنس بنتے ہیں, اور آئی پی پی کے ساتھ بھی ہوگا اور کاف لیگ کے ساتھ بھی ہوگا. بالخصوص ریموٹ کنٹرول ساری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا بھی پڑے گا, بڑی پارٹیوں کو ان کی مجبوری بھی ہے. تو یہ قبل از وقت ہے یہ بات کرنا کہ فلاں پارٹی کے ساتھ نہیں, کیونکہ آپ دیکھیے 2 دن بعد نومینیشن پیپر جمع ہونے ہیں. تمام پارٹیوں نے اپنے نومینیشن پیپر میں جب جانا ہے اس کے بعد آپ کو جوڑ توڑ نظر آئے گی. اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ اگر جویل لطیف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ہی آئی پی پی کا مستقبل بڑا مخدوش تھا تو وہ تو بالکل طریق ہو جائے گا اگر ان کو اتحاد سے بھی محروم کرنا پڑا تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ وہ جو اتنا انہوں نے اپنے سر کے اوپر ملبہ اٹھا رکھا ہے, تمام لوٹے جو ہیں ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کر رکھا ہے, اور اینڈ پہ آگے ان کو اس سے بھی محروم کر دیا جائے تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا شکر ہے کہہ رہے کہ وہ اینڈ میں آگے پتہ چلے واش روم ہی نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بیچارے دیواروں سے ٹکرائیں گے پھر. تو لہٰذا انہوں نے بھی انتخاب لڑنا ہے, اور ان کی پارٹی کے اندر یہ بڑی دیر سے ایک بحث چل رہی ہے جنہوں نے آئی پی پی جوائن کی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے شہباز شریف صاحب سے جو میٹنگ کی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے کس صورت میں الائنس میں جانا ہے. ہاں انہوں نے بہرحال سیٹیں اتنی ضرور مانگ لی ہیں جتنے ان کے پاس بندے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یہ ایک بات تو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جناب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم 27 دسمبر کو اپنا باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہی وہ خیبر پختونخوا سے بلاول بھٹو زرداری کافی اچھا جلسے بھی کر کے ہیں وہاں پہ. منشور ابھی ان کا بھی تیار نہیں ہوا, کسی کا بھی تیار نہیں ہوا. یہ منشور کب آئے گا جناب؟ اب تو الیکشن شیڈول ہو چکے ہیں. منشور کو عوام کو چاہیے, منشور جو ہے نا چھیڑ بنا دے سیاسی جماعتوں کی. یہ نون لیگ کا منشور کب آ رہا ہے؟ نون لیگ کا منشور بھی وہ تیاری کے مراحل میں ہی ہے, وہ ابھی تک تیار ہی ہو رہا ہے. وہ خاص قسم کی انہوں نے نا کو امریکہ کی معیشت کے اوپر کوئی سعودی معیشت میں کوئی ایرانی معیشت انہوں نے ملا کے نا کوئی حساب کتاب ایسا رکھنا ہے لوگوں کے سامنے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیسکلی یہ نا ہمارے یہاں مزاج کی بات ہے. یہ ایکچولی یہ پالیٹکس کا انداز سیاست ہے کہ ہم جناب بس ٹھیک ہے عوام کو کیا لگے منشور سے. حالانکہ دنیا بھر کے اندر جو خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں منشور کے بغیر گفتگو ہی نہیں کی جاتی, جلسے ہی شروع نہیں کیے جاتے, وہیں سے سارا پوائنٹ ہوتا ہے, وہاں ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں سارا کچھ, لیکن وہ سارے کا سارا اس ڈاکیومنٹ پہ بیس کرتا ہے جو پارٹی نے اس مطلب جب الیکشن لڑنے کے لیے عین ہونے لگی ہے تو کیا بات کرنی ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, اس کے اوپر ہوتی ہے, اور اسی پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں پارٹیوں کے دماغ. آپ تو پتہ ہے وہاں صدور جو ہیں وہ کٹھے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں اس کے اندر, وہ ہمارے یہاں پہ وہ بھی رواج کوئی نہیں ہے, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے دیکھیے کہ ابھی چوہی صاحب نے بات کی ہے, نون لیگ نے نا ایک نئی ڈیفینیشن نکالی ہے, آپ کو مزے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد نہیں ہے. آئی پی پی سے وہ کر رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اتحاد نہیں ہے. کاف لیگ سے اتحاد ہے, کیوں؟ کیونکہ کاف لیگ نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا بطور جماعت جب میرا خیال ہے کہ چوہی شجاعت حسین صاحب نے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے, یعنی اپنے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے بھی خلاف جا کے نون لیگ کو سپورٹ کیا, تو وہ اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ سے ان کا اتحاد ہے. ویسے میرا ذاتی رائے بھی ہے, میری ایڈوائس بھی ہے کہ مسلم لیگ کو ویسے ہی اب اکٹھے کر لینا چاہیے. یہ ایسے 2-4-5-7 بندے نا, مسئلہ ان کے درمیان بون آف کنٹینشن تھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو اب آئی پی پی کے ساتھ ہے, جو آپ کو پتا ہے, تو ادھر سے نکل گئی ہے, تو اب اکٹھے ہو جائے. مسلم لیگ ہاؤس بھی ہے, ایک ہی مسلم لیگ بنا لیں. چوہی صاحب نے نہ چوہی شجاعت صاحب نے آپ کو وزیر اعظم بننا ہے, نہ ان کے بیٹوں نے کوئی اس طرح کی دوڑ میں ہے, نہ وہ سی ایم شپ کے معاملات کے اندر ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسی طرح کا ارینجمنٹ پہلے کے جس طرح ہوا تھا اسی طرح کا ارینجمنٹ نیکسٹ اس میں بھی ہوگا. اگر نون لیگ حکومت میں آتی ہے تو آپ مسلم لیگ اکٹھی کمبائن کر لیں. اب اس یہ 2 فیکشن رکھنے سے کیا, مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں
اکٹھے نہیں اکٹھے ہو جائیں اور چیئرمین بنا دیں چوہدری شجاعت صاحب کو آپ رسپیکٹ دیتے ہوئے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو اکاف نون یہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کے آپ ایک جماعت ہے بس ٹھیک ہے. مسلم لیگ ایک زمانے میں مسلم ہوا کرتی تھی, اس کے مقابلے پہ دوسری دیگر جماعتیں ہوا کرتی تھی. یہ جو فیکشنز ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آئی پی پی کا مستقبل کیا ہوگا, یا آپ نے دو باتیں بیچ میں کہی ہیں جو جس طرف چوہدری صاحب نے نئی روشنی ڈالی. سرفراز بگٹی صاحب کا بھی نام لیا آپ نے, اور پی ٹی آئی سے اتحاد کی بات بھی کی. زرداری صاحب کے جو میں نے دیکھا تھا وہ زرداری صاحب کا, دیکھیے پی ٹی آئی کے خلاف ہی تو الیکشن لڑنا ہے سب نے. کے پی کے میں ویسے تو ہر جگہ ہی لڑنا ہے بالکل, لیکن کے پی کے میں چلو سندھ میں ذرا اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے, لیکن پنجاب اور کے پی کے اندر تو الیکشن ہی اینٹی پی ٹی آئی لڑنا ہے نا سب جماعتوں نے. پی ٹی آئی ایک اس حقیقت ہے پنجاب کی بھی, اور ایک بیانیہ ہے عمران مخالف یا عمران کی حمایت تو کر نہیں سکتے وہ تو انکار. جیسے ایک زمانے کا 2018 میں تھا کہ یہ آپ نے اینٹی نون لیگ لڑنا ہے یا نون لیگ کے ساتھ لڑنا ہے. تو اب یہ بیسیکلی دو ہی ہوتے ہیں نا جو پہلوان جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, باقی سارے پیچھے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, کسی نے تولیہ اٹھایا ہوتا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی اس طرح سے ہے. اچھا اب ایک بڑی دلچسپ بات آ رہی ہے, جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ اس وقت ہاٹ کیک ہیں. نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں, جو سینئر دوست ہیں, وہ کہتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب نون لیگ جوائن کر رہے ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے بھی جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ عقدہ کب کھلے گا کہ وہ کس کو جوائن کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جوائن کر رہے ہیں. لیکن سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا نا, سوالیہ نشان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ جن لوگوں نے یہ 4-6 ماہ وزارتیں انجوائے کی ہیں, اور اس وقت ان پہ یہ الزام لگتا تھا یہ سیاسی وابستگیوں والے لوگ ہیں, اس وقت تسلیم نہیں کیا گیا. آج وہ چھوڑ کے اپنی سیٹیں وہ انتخابات اور سیاسی پارٹیوں کی طرف جا رہے ہیں. کہاں گئی وہ غیر جانبداری ان کی, جو اتنے مہینے انہوں نے حکومت کی ہے, اس کا حساب کون لے گا ان سے؟ جو جانبداری کا ان پہ الزام ہے اس کو کیسے وہ صاف کریں گے؟ تو وہ کہہ دیں گے نا کہ الیکشن شیڈیول سے پہلے میں نے ریزائن کر دیا تھا, تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئین و قانون کے تحت آپ ان پہ پکڑ نہیں کر سکتے. اب اگر آپ مورل گفتگو کریں گے تو یہاں مورلز کوئی نہیں ہے. میں نے تو پاکستان کی سیاست میں مورلز دیکھے ہی نہیں ہیں کسی بھی طرف سے. صحیح جناب. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا ہوا ہے آج؟ انہوں نے ٹھیک ہے باتیں بہت اچھی کی ہیں, لیکن پھر ایک دم مرتبہ دوبارہ ایسے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں بس کچھ قوتیں تھیں جنہوں نے نواز شریف کا راستہ روکا ہے. نون لیگ کرنا کیا چاہتی ہے, کہنا کیا چاہتی ہے؟ یہ اس پہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں. میاں نواز شریف انہوں نے اپنے ذہن کے اندر جو ایک چیز انہوں نے سیٹ کر لی ہوئی ہے, مائنڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, پوری مسلم لیگ مل کے میاں نواز شریف کو ان کا مائنڈ سیٹ سے نہیں ہلا سکتی. میاں نواز شریف کا اپنا ایک بیانیہ ہے, ان کو بے شک ان کی پارٹی وقتی طور پہ کمپرومائز کرنے کے لیے کہتی ہے, روکنے کے لیے کہتی ہے, لیکن وہ ہر موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتے ہیں. اسی طرح رانا ثناء اللہ, اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی تھوڑی سی ان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں, انہوں نے 2-3 بہت بڑے جو ہے نا واقعات انہوں نے فیس کیے ہوئے ہیں. ایک جب وہ پنجاب کے اندر اس وقت یہاں پہ ایم پی اے ہوتے تھے, ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا. وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, اس کو میرا حال اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ان کے اوپر جو ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں ان کے اوپر منشیات ڈالی گئی تھی سزائے موت کے لیے. اچھا, اس مقدمے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اسی وزارت داخلہ کا سربراہ رہے ہیں, وزیر داخلہ. اب وزیر داخلہ کو ساری رپورٹس ان کے سامنے آئی ہوں گی, ان کو کیسے گرفتار کیا گیا, کن لوگوں نے گرفتار کیا گیا, کون سے ایسے فیکٹر اور حقائق کیا تھے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو لہٰذا وہ بھی جو بولتے ہیں وہ ان کے اندر جو ایک ان کی درد ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. دیکھیں ان چیزوں کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس قسم کے تجربات بند کر دینے چاہیے. ہم نے کتنی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی, ہم نے حاصل کیا آج تک پولیٹیکل انجینئرنگ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر ایک انتخابی عمل میں جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بولنا ان کا حق ہے, ہر قسم کی بات وہ کر سکتے ہیں, اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے, چاہے اس میں ہماری مدم قابل سیاسی پارٹیاں ہوں, چاہے ہمارے ادارے ہوں. جو سیاسی گفتگو ہے اس کے لیے برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, اور اتنی کہ لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت سچائی بیان کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا جی, لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کر دی ہے اور وہ چلے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب پر. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک شوکز لیٹر بھی انہیں دیا گیا تھا جب انہوں نے وکالت نامہ لیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا. تو اس سیاسی تبدیلی سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اثر پڑے گا یا ٹکٹ کے لیے کیا جا رہا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے دو پہلو ہیں اس بات کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر
لطیف کھوسا صاحب کی اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی سے جو رہتی ہے وہ کس حد تک رہ جاتی ہے. جی بعض لوگ پارٹی سے زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں. بعض اوقات اس کو قبول کیا جاتا ہے یا جو مرضی ہوئے, لیکن بعض اوقات نہیں کیا جاتا. اب وہ جب نہیں کیا جاتا تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. وہ گورنر بھی رہے ہیں, انہوں نے جو بھی پارٹی کی خدمات ہیں وہ ان کی ہے. مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں ہے یہ 54 سالہ بھٹو کون ہے, نام نہیں لیا. یہ ایکچولی پتہ ہے کہ وہ یوم تاسیس اور پھر وہ کہتے تھے میری رگوں میں جو ہے وہ بھٹو صاحب ہیں. بیسیکلی لطیف کھوسا صاحب کو میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خاصی روم اور سپیس نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں. بھئی یہ وقت ہے, نون لیگ پہ بھی تھا, پیپلز پارٹی پہ بہت عرصہ رہا, ہر سیاسی جماعت اس دور سے گزرتی ہے. میں تو کہتا ہی ہوں کہ پی ٹی آئی جس دن تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی اس دن پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ اس کا جنم ہوا تھا. اب میں پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اب یہ طے کرے گا وقت, عمران خان صاحب کی بصیرت ہے, سیاسی بصیرت ہے کہ وہ اس کو پولیو بنوا لے 9 مئی کو یا اس کو نمونیا کر کے دوائی کھا کے ٹھیک ہو کے باہر نکل آئیں. یہ اب ان کی سیاسی ویژن کے اوپر بصیرت پہ ہے کہ وہ اس پارٹی کو اس ٹرموائل سے کیسے نکل گئے. باقی تمام جماعتیں بھی اسی پروسیس سے آئی ہیں. صرف یہی جماعتیں نہیں, وہ جماعتیں بھی جو ختم ہو گئی, ہمیں بہت ساری ایسے نام ہیں جو جماعتیں اب نہیں رہی, کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, وہ بھی جو ختم ہو گئی اور وہ جو نہیں ختم ہوئی وہ ان کے لیڈروں پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا. سو اب آنے والا وقت کیا ہوگا. لطیف کھوسا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آنے والے وقت کے لیے وقت کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو پتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے کئی دفعہ کئی سال کئی دہائیاں دیکھا ہے یہ سارا کچھ, تو ان کو پتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خود وکیل ہیں, وکیل ہونے کے ناطے بھی وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں. مطلب ان اے وے ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کے لیے اب بہت جگہ ہے آنے والے وقت کے اندر. اس وجہ سے وہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پریفر کیا ہے اس کو, اور پیپلز پارٹی سے بھی اختلافات چل ہی رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو, اور ہے بھی سیاسی گنجائش اس میں, بہت گنجائش ہے. اور سیاسی جوڑ توڑ تو چلتے رہیں گے کیونکہ جب تک ابھی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں تو سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ چلتا بھی رہے گا اور اس میں مزید کچھ نئے نام بھی سامنے آتے رہیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن کمیشن میں آج ایک درخواست بھی دی گئی ہے جس میں کچھ آر اوز اور کچھ ڈی آر اوز کے اوپر اپنے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور اس میں مزید یہ جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا ہے. اس میں ایک نوٹس جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کو بھی جاری کیا گیا ہے, فواد حسن فواد کو, راحت چیمہ کو بھی جاری کیا گیا ہے. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ملک بھر کے اندر ڈی آر اوز اور او آر اوز کی جو ہے وہ ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے اور انتخابی عمل جو ہے اب وہ بھرپور طریقے سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے. جہاں انتخابی عمل کی بات کی جا رہی ہے وہیں پر جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ سیاسی پارٹیاں بھی سرگرم ہو چکی ہوئی ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کریں گے. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری اس وقت گو کے خود موجود ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں, لیکن کراچی میں پیچھے کیا ہوگا یا کراچی کی صورتحال کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے پینل سے جانتے ہیں. نشاط صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے, آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ عوام کے پاس جب لوگ جاتے ہیں یا پبلکلی جب یہ لوگ جاتے ہیں ڈیل کرتے ہیں لوگوں کو ووٹوں سے پہلے, تو پھر ایک ووٹر کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اگر ہم کراچی کی سچویشن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری تو خود یہ کہتے ہیں کہ میں پانی جو ہے وہ پینے کا پیسوں سے خریدتا ہوں, تو کیا یہ کراچی کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے اور کراچی کے لوگوں کی سچویشن کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا؟ دیکھیے کراچی خیر ان کا بہت عرصے کے بعد, شاید پچھلی کئی دہائیوں کے بعد کراچی کو میئر ملا ہے پیپلز پارٹی کا. کراچی کی حد تک ذرا معاملہ دوسرا ہے. سندھ کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک سیکٹر کے پیپلز پارٹی نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا ہے. اس میں کچھ ایسے اسپتال اور کچھ ایسی انہوں نے چیزیں کی ہیں جن کو بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظر آتی ہیں اور وہ لوگوں کے فلاح کے لیے. پانی کے لیے انہوں نے تھر میں کچھ کام کیا, لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی کارکردگی ہے جسے یہ کہا جائے کہ عام آدمی کا معاملہ. اب جو کراچی کا معاملہ ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیے کراچی کا مورد الزام اگر آپ ٹھہرائیں تو وہ بیسکلی متحدہ قومی موومنٹ کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, کسی حد تک جماعت اسلامی کو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جب ناظم ہوا کرتے تھے نعمت اللہ خان صاحب تھے تو اس زمانے کے اندر کافی بہتری کراچی میں ضرور آئی تھی. اب کراچی کا پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک جماعت کو ایز سچ وہ ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ہٹ نہیں کر سکتے ہیں ان اے وے, اس پرسپیکٹو سے کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ان کے پاس رہی ہے. لیکن چونکہ گراؤنڈ پہ
लोकल बॉडीज ही नहीं थी और पॉलिसीज उस तरह से आप दे ही नहीं सकते। कराची के मसले बहुत कॉम्प्लिकेट, वहां पे हमने अब लाहौर में अब अर्बन माइग्रेशन का लोड जो है पिछले 5-7 साल 10 साल में बर्दाश्त किया। कराची के अंदर जो अर्बन माइग्रेशन का लोड है ये 70s में शुरू हो चुका हुआ था, यानी 70s में लाहौर से ज्यादा कराची फैल रहा था, और अब तो कराची जो है वो बहुत बड़ा है, उसको हैंडल करना ही बहुत मुश्किल है, उसके कई जिले बनाने पड़े आपको। सो इसलिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक कराची के मसाइल को, कराची को लोकल बॉडीज का सेटअप जो है वो एक अच्छे, जैसे कहते हैं ना, अफेक्टिव सेटअप बहुत अरसे तक नहीं मिलेगा, तब तक कराची के मसाइल इस तरह हल नहीं हो सकते। हाँ, ये ठीक बात है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, उसका जो भी जिम्मेदार है वो है, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। वहाँ बत्ताखोरी है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे आपके गार्बेज कलेक्शन का निज़ाम बहुत बुरा है। ये सारे सिविक मसाइल जो है ना, कराची के जो सिविक मसाइल है वो इस हद तक खराब हो चुके हैं, इस हद तक खराब हो चुके हैं। कराची वाले जो है वो लाहौर की मिसाल देते हैं, वो लाहौर की बात करते हैं। आज ही देख लीजिए, आज कराची जो है, अब अंदाजा कीजिए, कराची का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके बावजूद कराची जो है आज वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। रीजन सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है। और मैं आपको बताऊं, एक और चीज बता दूं कि आज मोहसिन नकवी साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसमी बारिश के टाइम पे बात कर रहे थे कि हमें ये फसलों की बाकियात से नहीं पता। एक्चुअली दुनिया में COP28 जो अभी मुतहदा अरब, वहां पे ये क्लियर हो गया कि फॉसल फ्यूल जो है, मादनी जो तेल, गैस और कोयला है, इसी का जो अखराज है वो प्रॉब्लमेटिक है, वही स्मोक का बाइस है, वही माहौलियाती आलूदगी का बाइस है, वही मौसमियाती तब्दीली का वो है। वो वहां कल्प्रिट, उन्होंने कहा कि कल्प्रिट पकड़ा गया। तो हमें फौरी तौर पे, अब ये कराची के अंदर इलेक्ट्रिक बसें आई थी, हमें फौरी तौर पे उसको रिप्लेस करना चाहिए जल्द से जल्द। वो रिप्लेस करके वहां पे, अब वो आप आला शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि पोर्ट के ऊपर बसें खड़ी हुई हैं, उनको लाने का बंदोबस्त भी किसने लाने का बंदोबस्त करना है? आप लोगों ने खुद मतलब कमाल है यार, आप अजीब बात करते हैं। सिस्टम का हिस्सा है वो सवाल आवाम से पूछ रहे हैं। आप अजीब बात कर रहे हैं। कराची पोर्ट पे वो कराची पोर्ट पे खड़ी है, मेयर आपका है, आप उनसे कहें जनाब कि जो भी बन पा रहा है वो करें। अदरवाइज निगरान हुकूमत भी है, वो निगरान हुकूमत को आप प्रेशराइज करेंगे जी, फौरी तौर पर रिलीज करवा के इनको निगरान हुकूमत तो इनके मुतहत ही है। चलो मैं फर्ज करें आप एलिगेशन ना भी दें, भाई पॉइंट ये है कि आप लाए हैं, ठीक है, आपने चलाई भी है कुछ बसें, बाकी बसें हैं वो आप चलाएं। वैसे तो वहां के लोग कहते हैं 2 बसें इधर से उठा के उस रूट पे डाल देते हैं, 2 उधर से उठा के उधर डाल देते हैं, ये इस तरह का मामला है। लेकिन बट स्टिल जो हैं, जो वहां खराब हो रही हैं कराची पोर्ट पे, आप खुद कह रहे हैं उनको लाने का बंदोबस्त। भाई लाने का बंदोबस्त किसने करना है? आपने करना है। आप कहे कि सियासतदान है, आपका मेयर है, आपकी वहां पे वो निगरान हुकूमत से बात करें, वहां जाके बात करके उसको सड़कों पे लाएं। आप तो बड़ा अच्छा मौका हो सकता है, रोकी भी इसलिए हो, ये शोर डाल के आप लाएंगे जनाब के हम उसके अंदर वोट लेने के लिए बसें चला के, तो वो वोट चलेंगे। लेकिन हमें फौरन इस जो हमारा इस वक्त ऑयल एंड जो खासतौर पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, हमें हंगामी बुनियादों पे कम से कम 50% जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो ये 3-4 बड़े शहर जो हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी, इनके अंदर से हमें फौरी तौर पे इनको रिप्लेस कर देना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। और उसके लिए निजी बैंकों से कर्जे लेके दें, उनको गाड़ियां पुरानी रिप्लेस कराएं और नई गाड़ी जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक की इजाजत दें। इस तरह के बहुत से काम हो सकते हैं जिससे आपको फर्क पड़ सकता है जल्दी। निशात साहब ने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स कराची की ये भी आती हैं, वहाँ पर हमारे सामने राव अनवार भी आ जाते हैं, उज़ैर बलोच भी आ जाते हैं। इस हवाले से आज़म साहब आप क्या कहेंगे? और फिर जो खुद पॉलिटिकल फिगर, जो पार्टी का खुद एक लीडर है, सरबराह है, जब वो खुद आके अवाम के सामने ये कहे कि मैं तो खुद अपने पीने का पानी पैसों से ख़रीदता हूँ, ये फिर टैंकर्स माफिया कौन बनाता है? ये बत्ताखोरी कहाँ से होती है? ये तमाम तर क्या हो रहा है? देखिए, सिर्फ कराची को ना गिने, पूरे सिंध को ले, पिछले कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। उसमें बेशक कराची के अंदर मेयर किसी का भी हो, लेकिन सूबाई हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के पास होती थी, पुलिस तो पीपल्स पार्टी के मतहत है, बाकी महकमे भी पुलिस पीपल्स पार्टी के मतहत है। आप कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करते पूरे सिंध का, आप लोगों के बुनियादी मसाइल तो ठीक करते, आप चोरी, भत्ताखोरी, डकैती, अगवा, बरतवान, इन चीज़ों को कंट्रोल करते। अब आप राव अनवार की बात कर रही हैं, इस किस्म के पुलिस अफसर, आपको याद होगा आज से 3 साल पीछे जाए तो जरदारी साहब कहते थे ये तो मेरा बेटा है, हर किसी को बेटा बना लेते हैं जरदारी साहब। राव अनवार भी उनका बेटा था, आज राव अनवार उनके पोल खोल रहा है जरदारी साहब के। भाई राव अनवार साहब से आप सियासी काम ना करवाते। पुलिस को तमाम, ये मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात भी कर रहा हूँ, पुलिस को हमने सियासी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जब पुलिस को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अवाम के काम पे होंगे, और इस किस्म के अफसर जो है वो पैदा होते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। ये कोई अकेला एक राव अनवार नहीं है, ऐसे सैकड़ों राव अनवार हैं जो पूरे मुल्क की पुलिस में भरे पड़े हैं। आपको ये कल्चर पूरा तब्दील करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कराची की,
कराची में तो पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए था। कराची तो समंदर के किनारे पे एक शहर है और एक टाइम था कि दुनिया कराची की मिसालें दिया करती थी और हम तोको करते थे कि मुस्तकबिल का ये हांगकांग या सिंगापुर होगा, लेकिन हमने उसको खंडर बना दिया और आज वहां पे गर्द उड़ रही होती है, सड़कें टूटी हैं, बुरा हाल है, लोगों के बुनियादी गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती। और पोश एरियाज के अंदर मैं खुद दंग रह गया जाकर, पोश एरियाज के अंदर आपकी मतलब हीप ऑफ गार्बेज ऐसे है पूरा घर, अभी गाड़ी नहीं गुजार सकते। बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है कराची में। उन्होंने आज तक कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे बहुत सारे माफियाज हैं, ये जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया था, ये पूरे माफियाज हैं वहां पे, और वो माफियाज ऑपरेट करते हैं कराची के अंदर। एक पैरेलल वहां पे सिस्टम है तो जो हुकूमत और जो हमारे जो स्टेट का निजाम है उससे पैरेलल एक दर्जनों अरब रुपए माफिया का निजाम वहां पे चलता है। पोर्ट सिटी है, अगर उस पोर्ट सिटी के ऊपर ये माफियाज को ना पनपने दिया जाता, आज वो पूरे पाकिस्तान का पूरा बोझ उस अकेले शहर ने उठा लेना था। लेकिन हमने अपने पोर्ट सिटी को इतना वो कर दिया, टुकड़ों में तकसीम किया है और माफियाज के हवाले किया, बाय डिजाइन किया है। आज भी अगर हम उसको माफियाज को नथ डालें और उस शहर को ठीक करें तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बैकबोन साबित होगा। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की बैकबोन ही वही है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से। शेड्यूल भी जारी हो चुका हुआ है और आज हमने देखा कि बाकायदा DROs और ROs की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है, जो कि मंगल तक आई थिंक सो मुकम्मल हो जाएगी। सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा जनाब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इलेक्शन को यकीनी इस तरह से बनाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन को जहां जहां पे कोई एनॉमली नजर आए खुद से या उंगली उठाई जाए, यानी पॉइंट आउट किया जाए, वो उसको प्रॉप करे और उसको मेरिट पे उसको डिसाइड करे। मैं ज़ाती तौर पे इस हक में नहीं हूँ कि जो कुछ करने की कोशिश की गई, जिसे मैं साजिश कहता हूँ, है भी एक्चुअली वो इलेक्शन ताख़ीर की वो जो गेम थी। लेकिन अब जबकि ये चीज़ तय हो गई है तो अब इलेक्शन कमीशन का बहुत रोल है, बहुत किरदार है, और आज के बाद जो उंगली उठेगी वो इलेक्शन कमीशन पर उठेगी। अगर फ़र्ज़ करें कि इंतखाबात, अगरचे कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा शायद इंतखाब हो जिसको शफाफ करार दिया जा सके, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ, अब देखिए आज भी अगर फ़र्ज़ करेंगे वो दरख्वास्त की आपने बात की, दरख्वास्त आई है, इलेक्शन कमीशन उसको मेरिट पर, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो बराह रास्त नशरियात वो भी शुरू कर दें ताकि पब्लिक को पता हो कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या आर्गुमेंट किया गया है। बाज़ आर्गुमेंट बहुत अजीबो गरीब होते हैं, यानी बाज़ सिर्फ फॉर द जैसे कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट होते हैं। वो अवाम को भी समझ आए कि ये मामलात क्या हैं और उसकी शफाफियत पे जो क्वेश्चन मार्क बनते हैं वो भी ना बने, उनको भी बराह रास्त सबको दिखाना चाहिए जो भी वहाँ पे मामलात इलेक्शन कमीशन में तय किए जा रहे हैं। बाकी रही बात कि आप कहें जी ये 2 DROs ठीक नहीं, 10 DRO ठीक नहीं, 20 का प्रॉब्लम आ रहा है, जो आ रहा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जहाँ कहीं अब किसी DRO पे, खास तौर पर DRO पे, क्योंकि वो एक ज़िले का जिम्मेदार है, वहां पे प्रॉब्लम आए तो वहां इलेक्शन कमीशन को अपने अफसर तैनात करने चाहिए इंस्टेड कि वो इंतजामिया से बंदे ले। लेकिन अब चूंकि ले लिए एक दफा, अब अगर किसी को फिर भी एतराज है तो मेरा ये ख्याल है कि वहां अपने बंदे जो उनके ट्रेंड बंदे हैं, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, उन पोजीशंस पे हैं जो इक्वली क्वालिफाई करते हैं, उनको लगाना चाहिए ताकि ये मामला जो है ना मजीद ना बढ़े। लोगों को ये एतबार देने की बहुत जरूरत है, इस पे बहुत अरसे से बात की जा रही है। इवन हमारी सियासी जमातें बाज नहीं आती, छोटे से मुफाद की खातर सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी की टांग खींचनी है, हम अपने जो ओवरऑल सिस्टम है उसको खराब कर देते हैं। इस मिजाज से निकल के हमें एतबार करना पड़ेगा। बेतबारी बहुत ज्यादा हुई है यहाँ पे, पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है, तो उसके लिए शफाफियत के लिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हर काम जो है वो पब्लिकली जो समाते हैं या इस तरह का काम है उनको ट्रांसपेरेंट रख के करना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसको मीडिया से आगाह करके फौरन आवाम तक पहुंचाना चाहिए कि हम इस स्टेप पे हैं और ये काम कर रहे हैं। यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर हम इलेक्शन की कारकर्दगी पे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें कुछ लोगों की कारकर्दगी के ऊपर शक का इजहार भी किया गया है और नोटिस भी जारी किए गए हैं। आज़म साहब, जब कभी भी इंतखाब होते हैं, इंतखाब के फ़ौरन बाद नताइज आने के बाद यही सवाल आता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे, इस शफाफियत को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? देखें जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, इलेक्शन की शफाफियत। आप देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन की डेट तो इंश्योर कर दी, उस पर ऐसी मोहर लगा दिया कि उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लेकिन इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर अभी भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। आप जिन लोगों के जरिए आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो आपके DC, AC, DROs वगैरह, आप देखें कि उन लोगों का, उनकी तो सीधी सीधी पॉलिटिकल एफिलिएशन नजर आ रही है। ये पिछले दिनों वजीराबाद के अंदर एक DC लगाया गया, वो वहाँ के एक MPA का बेटा है, ठीक है। आप इस किस्म के बेशुमार हैं। जनरल अयूब खान जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया उसके बाद
انہوں نے ایک مسلم لیگ وہاں پہ اس وقت کھڑی کی انتخاب لڑنے کے لیے، تو اس وقت ان کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو اس مسلم لیگ نون کا ضلعی سیکٹری بنا دیا جائے. اس وقت یہ پنجاب کے اندر تمام جو ڈپٹی کمشنر جو 3 MPO کے آرڈر جاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری کے لیے، آپ ان سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ امپارشل ہوں گے، وہ غیر جانبدار انتخاب کروائیں گے؟ بھئی آپ انہیں مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکٹری بنا دیں تمام اضلاع کے اور انتخاب کرواتے رہیں. آپ کا انتخاب ان کے ہوتے ہوئے مجھے شفاف نظر نہیں آ رہا. والوں کو نا پی ٹی آئی کا بنا دیں اور سندھ والوں کو جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا بنا دیں. دیکھیں آپ ختم کریں نا، امپارشل لوگوں کو لے کے آئے نا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی نہیں چوئی صاحب. دیکھیں اب آپ پتہ کر رہے آپ اپنے پورے ملک کے آرگیومنٹ کو آپ نے ٹرک کیا کھیلا پنجاب میں لا کے پنجاب کو رگڑا لگا کے اور باقی ہر جگہ پہ آپ بات کریں. جب آپ 22 لوگوں کو بٹھائیں گے تو اعتراضات باعث کوئی نہیں ہے. آپ مجھے کہیں کہ پنجاب میں نون لیگ کو لگا دیں، مسلم لیگ نون کی بات کریں، کے پی کے میں پی ٹی آئی کو لگا دیں، پی ٹی آئی کے بندوں کو ضلعی صدر بنا دیں، اور سندھ کے اندر پیپل پارٹی. مجھے بات سمجھ میں آئی ریشنل اپروچ تو یہ ہے. اور نہیں سر پھر یہ تو کہنے کی بات ہے ان سے پوچھے جائے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی. ابھی تیمور جھگڑا صاحب پتہ ہے کیا فرما رہے تھے، ورچوئل جلسہ بھی نہیں چلنے دے رہے، نیٹ بند کر دیا. ورچوئل جلسے کے اندر تیمور جھگڑا صاحب پتہ ہے کیا فرما رہے تھے کہ کے پی کے اندر ہم وہ نمبر لے کے آئیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی. یہ تو آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے گا، کے پی کے اندر ہو رہے ہیں ان کے موقع تو بلے کا نشان سامنے آنے دیں، لگ پتہ جائے گا نون اور ایکچولی ریشنل دیا کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نون لیگ کو رگڑا لگائیں، پیپلز پارٹی ٹھیک لگائیں، لیکن جب آپ رگڑا لگا رہے تھے آپ باعث نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو کہا تھا آپ بغض نواز شریف میں نہ بات کریں، جب آپ جس کی مرضی کریں. آپ جب بغض نواز شریف میں اپنے ایم پی اے کا کس کو کہہ رہے ہیں آپ کمشنر لگائیں گے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو آپ تو کریں گے کہ وہ آپ اب میں آپ کو کے پی کے کی بات کروں. کے پی کے کی نگران حکومت جب بنی، یہ ساری کی ساری وہ ہے. آپ کو بڑی مزے کی بات، کے پی کی جو ایلیٹ ہے، آپ وہ جے یو آئی فے کا بندہ ہو، پی ٹی آئی کا بندہ ہو، نون لیگ کا ہو، یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. اچھا، سارے کے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ پورے کی بیوروکریسی اس کا بھی حل کریں. اب کیا ہے، دوسرے صوبوں کے افسر آپ صوبوں میں شفل کر دیں. ٹھیک ہے، بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ میری طرف سے بلوچستان کے بندے لگا دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ ایک بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ آپ موبائل رکھتے ہیں، آپ گلاس کو بھی موبائل کے ساتھ رکھ کے موبائل ہی بنا دیتے ہیں. یہ 3 ناک بڑے ہیں، یہ موبائل 3 یہاں پہ. میں نہیں مان سکتا نا، آپ کہیں یہ موبائل ہے، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، میں مان لوں. شاہ صاحب جو ڈپٹی کمشنر تھی 3 MPO کے آرڈر ایگری کر لیا نا یار آپ سے. اس سے آپ تو میں آپ سے اس چیز پہ بھی ایگری کرتا ہوں، یہ ہونا نہیں ہے. یہ آئینی قانونی طور پہ پرابلم ہے. نہیں آئینی قانونی طور پہ پرابلم ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کا آپ سمجھ لے رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ پورے کا پورے صوبے آپ انٹرچینج کر کے ان کی ری شفلنگ کرنے کے بعد ٹریننگ کر لی نا انہوں نے. اگر آپ ٹریننگ کرنے کے فوراً بعد ان کو اس طرح سے شفل کریں، پاویں میں کہتا ہوں پرچیاں ڈال کے نکال دیں. شاہ صاحب میں سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار الیکشن ہو تو آپ اس چیز کو انشور کریں. آپ جن افسروں کے اوپر اعتراضات ہیں انہوں ضلعوں سے تبدیل کریں، ان کی جگہ پہ دوسرے لگائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اب ہم پنجاب کے اندر پنجاب پولیس ہے، آئی جی پنجاب کو آپ امپارشل سمجھتے ہیں؟ آئی جی پنجاب کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ آئی جی کے پی کے جو ہے وہ آپ کے خیال سے وہ جس طرح وہ ہے اس طرح کا یہ ہے. میں تو نہیں کہہ رہا میں تو وہ جو کہہ رہے ہیں پنجاب کی بات، میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، سندھ کی بات کر رہے ہیں. جو کنڈکٹ ہمارے سامنے ہے، نگران وزیر اعلیٰ جو سندھ کے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں الزام لگاتی ہے. جو کنڈکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے افسروں کا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امپارشل ہے؟ اگر ہم اس طرح چلیں گے نا، ہم کبھی بھی انتخابات، ایک تو پرابلم پتہ ہے کیا، ہم صرف اپنے جو ہماری سیاسی جماعتیں، اپنے سے مراد یہ ہے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت تھوڑے سے گین کے لیے نا ہم پورے کے پورے نظام پہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. ہمیں ان عادتوں سے نکل کیا یار، 1-2 سیٹوں کا مسئلہ ہے، فرض کر لیتے ہیں، میں 10 سیٹوں کا مسئلہ بن جائے گا، 20 سیٹوں کا مسئلہ بن جائے، لیکن ہم جب پورے کے پورے نظام پہ کوسچن مارک لگاتے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے پی ٹی آئی جیت کر آئے تب بھی بات یہی ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ رگڈ تھے، جی پیپلز پارٹی جیت کے آئے تب بھی رگڈ تھے، نون لیگ جیت کے آئی تب بھی رگڈ تھے. دیکھیں بات کیا ہے، بات سمجھنے کی. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا، میں نے تو ذاتی طور پہ یہ تجویز یہ بھی دی تھی کہ بھائی اب جہاں کسی ڈی سی او کو یا کسی کے اوپر آرگیومنٹ ہو، اس کی جگہ الیکشن کمیشن کا بندہ لگائیں، سٹاف لگائیں اپنا، تاکہ وہ یہ امپارشل کیوں اس کا تو ان کی تو پولیٹیکل ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں چوئی صاحب کی بات کو، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن صاحب اگر آپ سن رہے ہیں ہماری بات،
ہم آپ کو میں ذاتی طور پہ اگر آئین و قانون کہیں اس کی اجازت دیتا ہے بے شک سپریم کورٹ سے اسپیشل پرمیشن لے لے. آئین اور قانون تو باؤنڈ کرتا ہے کہ امپارشل الیکشن کرائیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں ہر چیز کا ایک سسٹم ہے, میں اس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا. اگر یہ ممکن ہے آپ واقعتاً پرچیاں ڈال کے کر دیں اور اس کو بھی لائیو کر دیں کہ یہ پرچیاں ڈلی ہیں, یہ 144 ہے نا, یہ 144 بن رہی ہیں چند دنوں کے لیے لگا دیں. ہمارا جو دیکھیں سسٹم وہ تو اس وقت تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے نگران حکومتوں کے تمام اختیارات ختم ہو گئے ہیں. ٹرانسفر اس وقت صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے جہاں جہاں کسی بندے کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اس کو فوری طور پر ریپلیس کریں, اس کی جگہ پہ غیر جانبدار افسروں کو تعینات کیا جائے. لیکن صاحب آپ یہ اس چیز کی گارنٹی دیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں مجھے میں نے چوئی صاحب پہ بھی اعتراض ہے, فائزہ پہ بھی اعتراض ہے, یہ بھائی صاحب پہ بھی اعتراض ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. گارنٹی چیزوں کو تھوڑا سا اس کی گارنٹی صرف عوام دے گی, اس کی گارنٹی آپ اور میں نہیں دے سکتے. بات نہیں ہے نا, اس طرح تو آپ ہر بندے کو آگے پیچھے جمپے لگاتے رہیں گے. پارشل اور امپارشل لوگ عوام کے سامنے جائیں گے, عوام بتائے گی کہ کون پارشل ہے. عوام نے ڈی آر اوز کا تو نہیں بتانا نا پوسٹنگ کا یا ٹرانسفر کا, عوام کو کیا پتا ڈی آر اوز کون سے, یہ نہیں بات. اگر سبسٹینشیل پروف کے ساتھ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بائسڈ ہے یا یہ رگ کر سکتا ہے الیکشن کو, شائبہ بھی ہے, تو اس کو تبدیل کیا. یہ نہیں ہے کہ یار اب میں جس کا دل کرے گا وہ کہے جی میں نے ڈی سی کو پسند نہیں, لا دے, وہ کہے گا جی لا دے, وہ کہے جی لا دے. تینوں سیاسی چاروں سیاسی جماعتیں, ہماری سیاسی جماعتیں کسی دوسرے کا کیا وہ کوئی اس کو قبول کرتی ہیں؟ وہ تو ہر بندے ایک نے لگانا کہ جی اس کے کہنے پہ ہوا ہے میں تو ہوں لازمی کراں گا. یہ دیکھ لو یہ الیکشن یہ جو پورے کا پورا سسٹم خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ میرے خیال سے ابھی ہم لوگوں نے جس چیز پہ ڈیبیٹ کی ہے اور وہ یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن کو شفاف بنانا ہے تو پھر اس وقت الیکشن کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری آ چکی ہوئی ہے, اور جس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی نظر میں لازمی ہوں گے اور اس کا حل وہ لازماً نکالیں گے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے پہلے آفیشیل دورے کے حوالے سے. امریکہ میں وہ موجود ہیں اور برطانیہ کے راستے وہ گئے اور وہاں پر 2 دن قیام بھی کیا, اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے ہیڈ کوارٹر اقوام متحدہ کا وزٹ بھی کیا, اور اس وزٹ کے دوران انہوں نے وہاں پر جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ سے ملاقات بھی کی. انتونیو گوتریس سے انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے خطے میں امن کو جہاں پر یقینی بنانے کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں پر مسئلہ کشمیر پہ حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, اور وہیں پر غزہ کی سچویشن پہ بھی بات کی گئی ہے, اور اس بات کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام تر ممالک کو اس بات پہ متفق کیا جائے کہ وہاں جنگ بندی لازماً ہونی چاہیے. ثانیہ اے پی ایس پہ کل ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کیونکہ کل برسی تھی, لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں وہیں پر شاید ہمارے جو حکومت میں موجود سیاسی لیڈران ہیں ان سے اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ان شہداء کے گھر جاتے, ان کے ورثاء سے ملتے یا ان کے ساتھ تعزیت کے 2 بول ہی بول کر آ جاتے. اس بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے شہید ہیں. اعظم چودھری صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دورے پہ بات کریں امریکہ کے حوالے سے, کل ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ اے پی ایس کے 9 سال کمپلیٹ ہوئے تھے, وہاں پر ایک انتہائی ایک ہم نے رویہ دیکھا جس میں بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہماری جتنے بھی تمام تر یہ جو سیاسی لیڈر ہیں جو انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم پاکستان کو پیش آنے والے دونوں سانحات, سکوت ڈھاکہ کے اوپر بھی اور اے پی ایس کے واقعات جو کہ افسوسناک واقعات ایک ہی دن پیش آئے, ہمیں بڑی بے حسی دیکھنے میں ملی اپنے ملک کے اندر. ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے یہاں پہ سیمینارز ہوتے تھے, گفتگو ہوتی تھی تاکہ مستقبل کے اندر اس قسم کی چیزوں کی روک تھام کے لیے تجاویز آتی تھی, لیکن کوئی ایسا ہمیں ہمارے علم میں نہیں آیا, کوئی ایسی بیٹھک ہوئی ہو, کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہو جس کے اندر کوئی جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے کوئی بات چیت کی ہو. ایک ہم نے اس کو اگنور کیا. دوسرا افسوسناک واقعہ جس کے اندر ہمارے 149 لوگ جس میں 132 ہمارے 8 سال سے لے کر 18 سال کے بچے تھے, وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے, شہید ہوئے. آج ان بچوں کی برسی کے حوالے سے کل وہاں پہ اے پی ایس کے اندر ایک تقریب رکھی گئی جہاں پہ تمام بچوں کے جو والدین تھے ان کو مدعو کیا گیا. مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اتنے سالوں کے دوران کہ افسوسناک بات تھی کہ کوئی بھی حکومتی شخصیت وہاں پہ نہیں گئی. ان کو ان کے آنسو پونچھنے کے لیے وہاں پہ کوئی سیاسی و حکومتی شخصیت موجود نہیں تھی. ہمارے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ جو نگران وزیر اعظم وہ کشمیر کے اندر موجود تھے, جو ہمارے وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ارشد علی صاحب وہ ہزارہ کے دورے کے اندر موجود تھے, جو گورنر ہیں غلام علی صاحب وہ آصف زرداری صاحب کی مہمان نوازی کر رہے تھے. افسوسناک بات ہے.
جن کو چاہیے تھا یہ اس وقت ان شہداء کے جو والدین ہیں ان کا ورثہ ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے, وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان بچوں کی یاد کے اندر ان کے کوئی آنسو پہنچتے, ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کرتے, لیکن یہ ایک بے حس رویے تھے جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ. نوشاد صاحب, نگران وزیر اعظم کشمیر میں موجود تھے, لیکن اس کے بعد پھر افسوس کرنے کے لیے وہ ایک خلیجی ریاست کا بھی وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ قطر یا کویت میں جو ایک انتقال ہو جاتا ہے, لیکن ان بچوں کے گھر کوئی نہیں جاتا جو بچے ہمارے شہید ہیں, جن کے ورثاء کے ساتھ شاید ہمیں تعزیت پہ کوئی 2 بول ہی بول لینے چاہیے تھے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر آپ چلو سی ایم صاحب بزی تھے, گورنر صاحب بزی تھے, منسٹر بھی ہوں گے نا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پر JUI کے لیڈر کو بھی ہونا چاہیے تھا, وہاں نون لیگ کے لیڈر کو بھی ہونا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کے بھی, PTI کے. دیکھیے وہ ہماری قوم کے جسم پہ زخم لگا تھا, وہ کسی ایک کا تو معاملہ نہیں ہے. سو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی ہے اور آئندہ اس قسم کی کوتاہی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں, انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات بتاؤں, دل سے میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت, ان پولیٹیشینز کی یا ان لوگوں کی ضرورت ان کو نہیں ہے. ہاں یقیناً یہ دنیا داری ہے, دنیا داری کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں ہاں, اور اگر کسی کو انہوں نے دعوت دی اور وہ نہیں آیا, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے موقع پر دعوت کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں ہوتی. میں ویسے کہہ رہا ہوں, بہرحال پھر بھی اگر کسی نے کہا اور اگر کسی نے نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا. بہت ساری مصروفیات زندگی میں رہتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ انسان خوشی چھوڑ دیتا ہے, لیکن غمی میں تو کسی کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے. 2 بول ہی ہوتے ہیں, ٹھیک بات آپ کی, 2 بول بولنے سے اگلے کا جو ہے نا وہ حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. اور انہوں نے تو یار قوم کے لیے یہ وہ جو ننھی کلیاں ہیں انہوں نے بیسکلی اپنے خون سے سینچا ہے نا. ملک کو ایک نئی روح دی تھی اس دن, ہم نے اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیا. دہشت گردی پر بالکل, اور شہید کا رتبہ تو ویسے ہی کافی بلند ہوتا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں آرمی چیف کے دورہ کے حوالے سے. اس وقت عاصم منیر صاحب موجود ہیں امریکہ میں, اور انہوں نے کافی چیزوں پہ باتیں بھی کی ہیں. اب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پھر دوبارہ سے بہتر ہونے جا رہے ہیں, ہم سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے. اعظم چودھری صاحب, آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آرمی چیف صاحب کا پہلا دورہ ہے یہ آرمی چیف بننے کے بعد امریکہ کا. میں سمجھتا ہوں خاصا سود مند یہ دورہ ثابت ہوا ہے, کیونکہ ان کی ملاقاتیں بھی وہاں پہ بڑی اچھی رہی ہیں, اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل ندیم اجم بھی ان کے ہمراہ تھے. وہاں پر عسکری جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی, پاکستان کے اکنامک جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں جس طرح کشمیر اور غزہ کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی, اور اقوام متحدہ میں جا کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی انہوں نے یہی وہاں پہ ایشو ڈسکس کیا کہ وہاں پہ جنگ بندی یا لوگوں کے حقوق کو جو متاثر کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سود مند دورہ تھا. نوشاد صاحب, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی جس طرح سے انہوں نے کشمیر اور غزہ کی سچویشن کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور غزہ کے حوالے سے انہوں نے کافی فورسفلی بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. دیکھیے, میں یہ دورہ بیسکلی یہ دورے کا مقصد جو تھا نا وہ افغان معاملات تھے. یہ جو افغان پالیسی پاکستان نے ترتیب دی ہے اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں پاکستان میں, جو نئی لہر آئی ہے جس وجہ سے آئی ہے, پھر اس پہ بحث میں نہیں جائیں گے ہم PTI کے معاملات کی طرف. لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, میں سمجھتا ہوں جس نے بھی دورہ پلان کیا اس نے بڑے اچھے طریقے سے کیا, کیونکہ اس کے اندر 2 باتیں بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ایک کشمیر کے معاملے پہ, اور دوسرا جو انہوں نے خاص طور پہ UN ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا فلسطین کے پرسپیکٹو کے اندر, خاص طور پہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے. میری آج ہی حماس ترجمان ہے ڈاکٹر خالد قدومی, ان سے ملاقات ہوئی, کافی لمبی ملاقات رہی. اس کے اندر انہوں نے بڑی اسٹرائکنگ قسم کے ہمارے سامنے انکشافات کیے ہیں. لیکن وہ ایک چیز ضرور کہتے نظر آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 ریاستی حل جو ہے نا اس کی بات کر کے ہماری جو ہے نا کمر میں خنجر نہ گھونپا جائے. ہم اس وقت جنگ جیت چکے ہیں, اسرائیل جنگ ہار چکا ہے, اور اسرائیل جو ہے اب اس کو فیس کرے گا, اس کی اپنی نابود ہونے کا ٹائم آ رہا ہے, اور ہمیں فوری طور پہ یہ صرف سپورٹ کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بولیں ہمارے لیے, لیکن ہمیں صرف سپورٹ کریں, آپ چھوڑ دیں کہ فلسطین کے لوگوں کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. معذرت چاہ رہی ہوں کہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج جس فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.